बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों मुहर्रम चल रहा है, मुहर्रम का आगाज़ है और इस आगाज़ में कई राज छुपे हुए हैं। लोग अपनी अकीदतों के फूल निछावर करते हैं उन कुर्बानी देने वालों के लिए कि जिन्होंने करबो बला की ज़मीन को करबलाए मोहल्ला बना दिया। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो इमामों के इमाम हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमामों के इमाम हैं और जो कैफियत उनके मज़ार पर देखी मैंने खुद, मैं गया करबला में, वहाँ रहा भी, तो वो कहीं भी देखने को मुझे मिली नहीं। लोगों के जो जज्बात थे, लोगों के अंदर जो जोश व खरोश और ज़ौक़ व शौक़ की रवानी और फरावानी थी, उसकी कोई मिसाल कहीं और मिलती नहीं है। मैं बावजूद कोशिश के यानी उस रोज़े की दीवारों तक पहुंचा, वहाँ पर लिपटता रहा और वहाँ दुआ की मैंने। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाई हैं ख़तीब अहले बैत हैं ख़ानम ज़ाहिदा थईम, जो मजालिस भी पढ़ती हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं उनके हवाले से होते हैं, सारा साल चलते रहते हैं। मुहर्रम के दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही उसमें एक तड़प पैदा हो जाती है। तो आज हम ज़िक्र हुसैन करेंगे और मेरे लिए, मेरे ख्याल में ज़िक्र हुसैन जो है वो ज़िक्र अल्लाह भी है, ज़िक्र मोहम्मद भी है और वो तमाम अज़कार से एक बड़ी कैफियत है जो हम तक पहुँचती है। तो ख़ानम साहब, मैं सबसे पहले ये पूछूंगा आपसे कि मसलन जब आप मजालिस पढ़ती हैं, जब प्रोग्राम करती हैं, गुफ्तगू करती हैं, तो मुझे लगता है कि इस गुफ्तगू में कोई लुटी पुटी आरज़ू भी शामिल होती होगी, जिसको मैं गुमशुदा आरज़ू भी कभी कभी कहता हूँ, और हम सारे उसी आरज़ू की तलाश में निकले हुए हैं। तो आप ये फरमाएं कि मुद्दतों से ये किस्सा बयान किया जा रहा है, ये कहानी लोगों को सुनाई जा रही है, न तो लोग ये कहानी कहते हुए, पढ़ते हुए यानी उनको कोई थकन महसूस होती है और न सुनने वालों को कोई इसमें अजनबियत महसूस होती है। मुझे लगता है कि जिस तरह लोगों ने थकन और लगन को मिला दिया है और फिर एक अजब जज्बा उनके अंदर पैदा होता है और फिर जो नारे लगते हैं वहाँ, वो कहीं और किसी महफिल में नहीं लगते हैं। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप तो बरसों से पढ़ रही हैं ये कहानी, तो आपको महसूस होता है कि हर दफ़ा जब कहानी बयान की जाती है तो उसमें नई कहानी का एक लुत्फ़ पैदा हो जाता है, लगता है कि जैसे हम कोई नई कहानी कह रहे हैं। जैसा सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं मशकूर हूँ कोहिनूर चैनल की, जिन्होंने मुझे ये दावत दी, और सबसे बड़ा एहसान उस परवरदिगार आलम का जिसने हम सबको ज़िक्र हज़रत इमाम अली मकाम सैयद शुहदा मज़लूम करबला से रोशनास कराया कि हम सब मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, और अज़मत वो अज़मत जिनके लिए परवरदिगार आलम वही करता है, और मेरा वो नबी जो अपनी ज़बान को जुम्बश नहीं देता परवरदिगार आलम के हुक्म के बगैर, और कायनात आलम इस वही से रोशनास है कि हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। कहने वाली कौन पाक ज़ात है, 1,01,000 कम 24,000 अम्बिया के सुल्तान नबी ख़त्मुन नबीयीन नबी फरमा रही हैं कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से।
جیسا دنیا میں کسی کا بھی تعارف کروایا جائے اپنے بچوں میں سے، نواسوں میں سے، پوتوں میں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ میرا نواسا ہے، نانا کہتا ہے یہ میرا نواسا ہے۔ لیکن یہاں پہ پروردگار عالم عجب شان ہے محمد و آل محمد کے دربار کی، اور خصوصیت کے ساتھ اس محسنہ اسلام کی جسے پروردگار عالم نے سیدات النساء العالمین کہا ہے، جن کا بابا رحمت للعالمین ہے، شوہر امیر المومنین ہے، کعبے میں آنے والا ہے، اور بیٹا جو ہے اسے رسول فرما رہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ تو ایسا سمجھ آتی ہے کہ بچہ اپنے بزرگوں سے ہوتا ہے، لیکن یہ کتنی عظمت ہے امام علی مقام کے صدقے میں کہ سرکار دو جہاں فرما رہی ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے کہ تا قیامت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امام علی مقام نے جو ڈوبتے ہوئے اسلام کی کرن کو بچانے کے لیے مدینہ منورہ سے ایک قافلے کو لے کے کرب و بلا کو آباد کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اور یہ واقعہ ایک دن کا نہیں، یہ محضر شہادت بھی ہے۔ جب آپ علی مقام علیہ السلام کی ولادت آپ کا ظہور ہوا تھا تو فرشتہ اس وقت یہ پیغام لے کر آیا تھا، یا نبی اللہ آپ کا یہ بیٹا بے جرم و بے خطا کرب و بلا میں شہید ہو جائے گا۔ جب آپ اس شہادت کے پیغام کو لے کر جناب سیدہ سلام اللہ کی خدمت میں پہنچ رہے تھے تو بیوی نے اپنے بابا کو پریشانی کی حالت میں آتے ہوئے دیکھا، اور شہزادی کونین نے سوال کیا، بابا کیا آج بھی کوئی اسلام کا ایسا دشمن ہے جس نے آپ پہ کوئی ایسا حملہ کیا ہے، آپ کی پریشانی مجھ سے برداشت نہیں ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، نہیں سیدہ ایسی کوئی بات نہیں، آج جبریل امین پروردگار عالم کا وہ امین فرشتہ جسے سید الملائکہ بھی کہتے ہیں، وہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ میرا حسین کربلا میں بے جرم و بے خطا اس کمزور اسلام کو بچاتے بچاتے شہید ہو جائے گا، اور اپنے پورے بھرے گھر کو قربان کر کے راہ خدا میں پروردگار عالم کے دربار میں یہ کہے گا، پروردگار عالم تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور یہ دونوں شہزادے جن کے لیے حدیث مبارک ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، جو دونوں جنت کے سردار ہیں، تو اس کائنات عالم میں ان کی عظمت کا کیا مقام ہوگا؟ جو رسول اللہ کے نواسے بھی ہوں، آپ کی آغوش مبارکہ میں بھی بیٹھتے ہوں، آپ ایک کی گردن کو چومتے ہوں، ایک کے لبوں کو چومتے ہوں، اور کبھی آپ اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے مدینے کی گلیوں میں تعارف فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین فضلوا وتفضلوا، اے لوگوں ان کی فضیلت کو اور میرے اس فعل کو دیکھ لو کہ یہ کتنی عظمت والے ہیں۔ جو دوشے سوار نبوت ہوں، ان دونوں بھائیوں کی شان کیسی ہوگی، ان دونوں اماموں کی شان کیسی ہوں گی، جن کے لیے ختم الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے یہ دونوں لال امام ہیں، یہ اس دنیا میں بھی امام ہیں، یہ آخرت میں بھی امام ہیں، یہ کھڑے ہوں تب بھی امام ہیں، یہ بیٹھے ہوں تب بھی امام ہیں، یہ حالت رکوع میں ہوں یہ تب بھی امام ہیں، اگر نانا کا سر سجدے میں ہو تو یہ پشت پہ سوار ہو جائیں تو بھی امام ہیں۔ ناظرین جہاں لیتے ہیں ایک بریک، اصل میں اس گفتگو میں اتنی روانی ہے اور فراوانی ہے اور اتنے جذبے سے بولتی ہیں خانم زاہدہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ بولتے بولتے تمام کیفیتوں کو ایک عجب رنگ عطا کرتی، لیکن ہم مجبور ہیں وہ ناظرین یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین. اچھا میڈم جی جو آپ فرما رہے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان معلومات کے اندر جو آپ نے محسوسات شامل کر دی تو اس سے ان کا ایک مقام جو ہے اس سارے بیان کا وہ واضح ہو گیا ہے. میں اصل میں تخلیقی طور پر اور علمی طور پر بھی سمجھنا چاہتا ہوں اس واقعے کی حرمت کو, اس واقعے کی برکت کو, اس واقعے کی عظمت کو. دیکھیں میں جانتا ہوں کہ جب کوئی آدمی شعری مجموعہ اپنا چھاپتا ہے تو وہ غزلیں تو اس میں ہوتی ہیں, پہلے نمبر پر حمد چھاپتا ہے, دوسرے پر نعت چھاپتا ہے, تیسرے پر سلام چھاپتا ہے. تو حمد اور نعت اور سلام یہ تینوں باقاعدہ حصہ ہوتے ہیں ہر شعری مجموعے کا, کتاب کا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سلام ہم بھیجتے ہیں امام عالی مقام پر, سید الشہداء پر, تو وہ بھی دین کا حصہ ہے, اور اس سے دین جو ہے وہ مکمل ہوا. دین تو مکمل ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اس کو تکمیل تک پہنچانے والا اماموں کا امام بھی ہے, سید الشہداء بھی ہے, انہوں نے بھی اس کو تکمیل تک پہنچایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو روایت چلی ہوئی ہے, اچھا اس میں جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں سنی شیعہ کی کوئی تفریق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جتنے عزیز, جتنے عظیم کسی کے لیے ہیں وہ میرے لیے ہیں, کوئی بھی اس میں اجارہ داری کسی کی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی جو قوت ہے, جو طاقت ہے, جو روایت ہے, جو یہ ساری حکایت ہے, اس کو بنیاد بنا کر تو دین کو ایک نیا دیا جا سکتا تھا حوالہ, اور علامت دی جا سکتی تھی جس سے امت مسلمہ جو ہے وہ اتحاد کا ایک معاملہ بھی سامنے لاتی. تو آپ نے کبھی سوچا اس طرف کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ نیاز صاحب قرآن پاک کو اگر پڑھیں تو سورہ بقرہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صلوات من ربہم ورحمت واولئک هم المہتدون. کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی میں نے چنے ہیں کہ جنہیں میں آزماتا ہوں, ہر نعمت دے کر کائنات عالم ان کی نعمتوں کو دیکھ کر ایک حسرت رکھتی ہے کہ یہ دنیا میں اگر بوریا نشین ہے تو یہ عرش نشین والے ہیں. پروردگار عالم عرش نشین والے کہہ رہا ہے, لیکن وہ دنیا میں جس طرح رہ رہے ہیں ان کی عظمتوں کو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں انہیں نعمتیں دیتا ہوں اور دے کر پھر آزماتا ہوں, اور جب آزماتا ہوں وہ گھبراتے نہیں بلکہ وہ یہی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگارہ ہم تو آئے ہی تیری طرف سے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کر جائیں گے. تو ارشاد پروردگار ہوتا ہے اولئک علیہم صلوات, جیسے آپ نے ابھی صلوات کا ذکر کیا کہ یہ وہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں جن پر مجھ پروردگار عالم کا صلوات ہے, ان پر میرا سلام ہے. اور سورہ احزاب میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, جس کے لیے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکاتہ, میں اور میرے ملائکہ اس پاک در پر حبیب خدا پر ہم اپنا سلام اور درود بھیجتے ہیں. تو نیاز صاحب ان کے دنیا سے پردہ پوش ہونے کے بعد جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے وہ سلام تا قیامت جب تک کتاب خدا موجود ہے وہ سلام بھی موجود ہے, وہ صلوات بھی موجود ہے, وہ قربانیاں بھی موجود ہیں. ایک انسان ایک قربانی دیتا ہے تو اس قربانی کو بڑی نمایاں کیا جاتا ہے. 10 ذی الحجہ تک جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کی راہ خدا میں دی, بہت پیاری چیز, بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں. جب قربانی دی تو پروردگار عالم نے اس قربانی کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا, لیکن اس قربانی کو ذبح عظیم نہیں کہا. اس قربانی کو ذبح عظیم میں اس نے امام علی مقام علیہ السلام کی شان میں بدل کر اس قربانی کو سید الشہداء ذبح عظیم قرار دے کر کائنات عالم نے شہادت کی وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ جس کے بابا کو پروردگار عالم حیدر کرار کہتے ہیں.
جسے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اگر یہ علی نہ ہوتے، یہ شاہ مرداں نہ ہوتا، شیر یزداں نہ ہوتا، تو اس کے ہاتھ میں جو قوت ہے وہ قوت پروردگار ہے۔ قوت پروردگار سے ہر جنگ میں فتح بھی ہوئی، در خیبر کو بھی اکھاڑا۔ تو یہ وہی قربانیاں ہیں جو امام عالی مقام نے ان جرتوں کے ساتھ، ان محبتوں کے ساتھ، ان قربانیوں کے ساتھ، ان اصولوں کے ساتھ، اور اس پروردگار عالم کے دیے ہوئے دین اور اسلام کی خاطر جو وہ طلب چاہ رہا تھا، انہوں نے راہ خدا میں اپنے بھرے گھر کو لٹا کر پروردگار عالم کو راضی کر لیا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، ہر نبی نے پڑھی اور یہی کہا پروردگار عالم تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہاں سورہ فجر میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف جلدی سے پلٹ کر آ جا، کیونکہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ ہم ہر کام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن جہاں پر اتنا راضی رب ہو جائے، فتح الجنات، وہ کہتا ہے کہ آ تو اس جنت میں آ جا جو میں نے صرف تیرے لیے سجائی ہے، اور جس جنت کا تجھے میں نے بادشاہ بنایا ہے، تو نے زمین پہ شہادتوں سے جنت کو آباد کر دیا ہے، تو میری طرف پلٹ کر آ جا۔ جس سے پروردگار عالم راضی ہو جائے اسے نواسہ رسول سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، امام عالی مقام سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے۔ اچھا، یہ بھی آپ کی طرف سے بھی بات آئی کہ جو کربلا کی زمین تھی جی جی وہ سید الشہداء امام علیہ مقام نے خریدی تھی؟ جی، یہ جی 2 محرم الحرام کو ورود کربلا ہے۔ امام علی مقام 2 محرم کو تشریف لائے فرات کے کنارے۔ آپ نے بھی اس فرات کو دیکھا، میں نے بھی اس فرات کو دیکھا، ہم نے بہتے ہوئے فرات کو دیکھا۔ بہ اس وقت بھی رہا تھا، مگر سارے آل محمد کے جتنے بھی چشم و چراغ تھے سارے وہاں پہ پیاسے تیرے لگائے۔ اس دریا کے کنارے اپنے زمین کربلا کو خریدا 60,000 دینار کے عوض، قبیلہ بنی اسد سے۔ اور آپ نے ان قبیلے والوں کو بلا کر کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس زمین میں، اس صحرا میں جہاں دور دور تک کوئی اناج، کوئی کھانا، کوئی چیز نہیں ہوتی، یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر سوکھے پھل جو ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں، کچھ اناج جیسے دالیں وغیرہ ہیں، گندم، جو، یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں یہاں پر، اور یہاں پر کچھ اگتا نہیں ہے۔ تو آپ نے جب یہ زمین کربلا کو ان سے خریدنا چاہا تو انہوں نے پوچھا آپ اس زمین کو خرید کر کیا کریں گے؟ تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہاں پہ گلزار فاطمی آباد کروں گا۔ واہ، میں یہاں پہ گلزار فاطمی آباد کروں گا، اور یہاں پہ ہر پودا، ہر درخت جو ہوگا وہ جنت کا وارث ہوگا۔ واہ، اس وقت قبیلہ بنی اسد والے نہیں سمجھ سکے۔ پھر آپ نے ان سے جب یہ خرید لی تو آپ کی بہن جنہیں ہم شریکت الحسین سیدہ زینب سلام اللہ کہتی ہیں، مدینے سے آپ کے ساتھ آئیں۔ بی بی نے امام علی مقام کے ایک بیٹے جن کی عمر مبارک 18 سال ہو گئی تھی کربلا میں پہنچ کر، انہیں تحفے میں لیا تھا امام علی مقام سے۔ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو آپ نے پوچھا تھا بہن تحفے میں کیا چاہتی ہو؟ تو بہنوں کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ بھائی کوئی ایسا انعام دے جو دنیا میں کسی اور بہن کے پاس نہیں ہو۔ تو آپ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا تھا کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، ان کی شکل نانا سے ملتی ہے، مجھے علی اکبر تحفے میں دے دو۔ آپ نے 18 سال تک جناب علی اکبر کو پردوں میں پالا تھا، نقابوں میں پالا تھا۔ جب کربلائے معلیٰ میں تشریف لائے تو پوچھا بہن یہ زمین کس کے نام قبالہ لکھی جائے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، حق نانا کا بنتا ہے، اس لیے زمین کا قبالہ علی اکبر کے نام لکھوایا جائے۔ اور ایک روز امام علی مقام نے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے مردوں کو بلایا، پھر عورتوں کو بلایا، پھر چھوٹے بچوں کو بلایا۔ جب مردوں کو بلایا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ ہم روز عاشور 10 محرم کو سب شہید ہو جائیں گے جی، اور ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں گے، ایک خون کی ندی ہوگی
اس میں آل محمد کے چھوٹے چھوٹے پھول ٹکڑوں کی صورت میں تیر رہے ہوں گے۔ اے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں، تم آنا پانی بھرنے کے بہانے سے اور آ کر ہماری لاشوں پہ تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دینا۔ اگر حاکم وقت کا تمہیں ڈر ہو اور یہ کام نہ کر سکو، انجام نہ دے سکو، اپنی مستورات سے کہنا کہ وہ پانی بھرنے فرات پہ آئیں اور ان گھڑوں میں جو مٹی کے گھڑے ہوتے تھے ان میں مٹی کو بھر لیں اور لا کر ہماری قبروں پر ڈال دیں تاکہ بے گور و کفن لاشیں جو ہیں وہ مٹی سے ڈھک جائیں۔ پھر آپ نے بنی اسد کے چھوٹے بچوں کو بلایا اور انہیں بلا کر کہا کہ اگر یہ دو عمل یہ مستورات اور یہ مرد نہ کر سکیں تو تم لوگ کھیلنے کے بہانے آنا اور بیٹا ایک ایک ہاتھ مٹھی میں مٹی لے لینا، ہماری قبروں پر ڈال دو۔ واہ، اور نہایت سب لاشیں بے گور و کفن رہے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ہر ظلم شہادت سے پہلے اور بعد شہادت بھی ہوتا رہا۔ پھر ماؤں نے بڑی قربانیاں دی۔ آپ کی بہن جناب سیدہ زینب سلام اللہ نے اپنے 2 لال جناب اون و محمد دیے۔ آپ نے وہاں کی زیارت کی ہوگی کہ ایک بیٹے کا روزہ اسی گنج شہداء میں ہے اور ایک بیٹا کئی میل دور جا کے کوفہ کی سرحد پہ جناب اون کا روزہ ہے، اور اس روزے پہ جب ہم سائر جاتی ہیں، عزادار جاتی ہیں، عقیدت مند جاتی ہیں اس چاہت اور محبت سے ان قربانیوں کو دیکھنے کے لیے، تو وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا زائر الحسین، اے میرے ماموں حسین کے زائروں، تجھ پہ شہزادی زینب کے بیٹے کا سلام۔ واہ، اور دوسرے بیٹے کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ جب ساری لاشیں پامال کر دیے گئے تھے تو پھر ساری گنج شہیدہ میں دفن کر دی گئی تھی۔ اور آپ نے جو منظر دیکھا ہوگا، آپ نے 2 روزے اس روزے کے اندر بھی دیکھے ہوں گے۔ جی، ایک آپ کے اسی بیٹے کا جن کا میں نے ذکر کیا شبیہ مصطفیٰ جناب علی اکبر کا، اور دوسرا اس ششماہ کا جس نے ایسی جنگ کی جس کے ہاتھ میں نہ تیر تھا، نہ تلوار تھی، نہ نیزہ تھا، لیکن جب باپ ہاتھ پہ اٹھا کر لایا تو ایسی جنگ کی تھی جناب علی اصغر نے کہ انہیں ہمکتا ہوا دیکھ کر دشمن کی فوج بھی روتی تھی۔ تو یہ سب قربانیاں ان ماؤں نے دی جنہوں نے اپنی آغوش میں ان بچوں کو لوریاں دے کر پالا تھا۔ اور یہ چشماہا جب چلا تھا مدینے سے تو آپ کی عمر مبارک صرف 12 دن کی تھی۔ جی، جب ماؤں کے ہاں بچے پیدا ہوتی ہیں تو انہیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرا سلام ہو سید الشہداء مظلوم کربلا جو آپ نے فہرست شہداء کی تیار کی تھی، اس میں جناب علی اصغر کا نام بھی موجود تھا۔ کچھ تڑپتے ہوئے مدینے میں رہ گئے، جس قافلے کی منظوری تھی وہ قافلہ مدینے سے 28 رجب سن 60 ہجری کو چلا اور 61 ہجری میں آ کے کربلا معلیٰ کو آباد کر دیا۔ یہ وہ کرب و بلا تھی جو صحرا تھی۔ بہار الانوار ایک کتاب ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جو بھی نبی اس کرب و بلا سے گزرتا تھا اسے ٹھوکر ضرور لگتی تھی، پھر وہ رک کر پروردگار عالم سے فریاد کرتا تھا، پروردگار عالم کون سی ایسی غلطی ہوگی؟ تو حکم پروردگار آتا تھا یہ کرب و بلا ہے، اسے حسین آباد کرے گا، بے شک نبی ہو لیکن یہاں آرام سے آہستہ آہستہ چلو، اپنی سواریوں سے اتر کر چلو۔ بہار الانوار میں جو میں نے ایک روایت پڑھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اپنے جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو لے کر فرات کے کنارے کھڑا تھا کہ انہوں نے پانی نہیں پیا۔ میں نے پروردگار عالم سے التجا کی، پروردگارا آج میرے جانور پانی نہیں پی رہے، اداس ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے جانور بھی رو رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں آقا حسین علیہ السلام کی پیاس یاد آ رہی ہے، جو 3 دن اس کرب و بلا میں اس فرات کے کنارے، اس القمہ کے کنارے، ساقی کوثر کا بیٹا 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے راہ خدا میں شہادت کی منزل پائیں گے۔ اور یہ وہ شہادت بھی ایسی شہادت ہے جسے یقین کی منزل کا آخری نام دیا جاتا ہے۔ اتنے یقین سے، اتنے مطمئن ہو کر، اور پھر وہی کرب و بلا جس میں آپ نے دیکھ کر آئے ہیں کہ آج وہاں پہ ایک عرش کا سما نظر آتا ہے۔ اور جب روضہ امام علی مقام میں آپ داخل ہوئے
تو آپ نے بائیں طرف ایک ایسا روضہ بھی دیکھا ہوگا جو حضرت حبیب ابن مظاہر کا ہے. یہ وہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں کہ یہ اپنے بابا کے ساتھ مدینہ منورہ میں جاتی تھی زیارتی ختم الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو آپ ان کے ساتھ جاتے تھے اور جس وقت امام عالی مقام چلتے تھے تو جو حبیب تھے یہ اس خاک کو اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتے تھے. انہیں اتنا پیار تھا. ایک بار انہوں نے ان کے والد محترم نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی, یا رسول اللہ کبھی آپ کوفہ میں آئیں تو ہمارے مہمان بنیں. اب جب باپ نے دعوت دی اپنے سردار کو تو بیٹے نے بھی دعوت دی اور کہا یا رسول اللہ جب آپ تشریف لائیں تو میرے اس دوست امام علی مقام کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں. تو آپ نے وعدہ کر لیا کہ تو وہ سچا گھرانہ ہے جن میں کوئی شائبہ نہیں, جہاں پہ کوئی شک نہیں. جب وعدہ کر لیا تو ایک روز آپ تشریف لے جانے لگے. آپ نے وقت معین بتا دیا, ایک قاصد گیا اس نے بتا دیا. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حبیب چھت پہ چڑھ گئے, اپنی ماں سے کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں اپنے دوست کا. انتظار کرتے کرتے چھت سے پاؤں ہٹا اور زمین پر گر گئے. جب زمین پہ گرے تو آپ کی روح کف سے انسانی سے پرواز کر گئی. اللہ اکبر. جب جناب مظاہر نے دیکھا تو اپنے بیٹے کو اٹھایا, لا کر ایک کمرے میں رکھ دیا, اس پہ ایک چادر ڈال دی. اب جب نانا اور نواسا دونوں ان کے گھر میں داخل ہوئے تو امام علی مقام کی نظریں اپنے دوست کو ڈھونڈ رہی ہیں. جب آپ مظاہر کو مل کر بیٹھے تو امام علی مقام نے پوچھا نانا میرا دوست کہاں ہے؟ جناب مظاہر نے کہا ابھی, اور کوئی بات نہیں کی. رسولوں کے رسول تاجدار مرسلین وہ تو جانتے تھے. آپ نے فرمایا تمہارا دوست ابھی آ جائے گا. کہا میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہنا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا, دربار پروردگار عالم نے دعا کی. یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کی دعائیں کبھی پروردگار عالم پلٹاتا نہیں بلکہ قبولیت کی مہریں لگاتا ہے. اس لیے ہم ان کے وسیلے سے, ان کے ناموں سے ہم بھی کہتے ہیں پروردگار عالم ان پاک ہستیوں کے صدقے میں ہماری بھی دعاؤں کو قبولیت کے درجات عطا فرما, اور ہماری دعائیں گناہگاروں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو نیاز صاحب اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر کو دوبارہ سے نئی زندگی ملی. پھر آپ صحابی رسول اللہ بھی رہے, صحابی امیر المومنین بھی رہے, صحابی امام حسن مجتبیٰ بھی رہے. پھر آقا حسین علیہ السلام کے ساتھ کرب و بلا کی جنگ میں بھی شریک ہوئے. اور جب آپ کربلا کی جنگ میں آئے, تاریخوں میں آپ کی حیات مبارکہ کے حساب سے عمر مبارک مختلف ہیں. کہیں پہ 90 سال ہے, کہیں پہ 100 سال ہے, کہیں پہ 110 سال ہے. جب آپ کوفہ کی سرحد پہ پہنچے تھے تو امام علی مقام کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ نے فرمایا تھا بھائی حسین یہاں پہ آپ کے ایک صحابی, نانا کے صحابی, بابا کے صحابی حبیب ابن مظاہر ہیں, انہیں بھی بلا لیں. تو آپ سرکار نے ایک خط لکھا تھا اور قاصد کو بھیجا تھا. اور یہ عرب میں دستور تھا کہ جب کسی پہ بہت پریشانی ہوتی تھی, پریشانی کا عالم ہوتا تھا, تو وہ اس خط کو سب سے پہلے اپنی والدہ کے نام سے لکھتے تھے. آپ نے اس میں سب سے پہلے لکھا تھا السلام علیکہ ان اپنا حسین بن فاطمہ زہرا. جب اس نام کو دیکھا تو حبیب ابن مظاہر بازار میں اپنے ریش مبارک اور بالوں کے لیے خضاب خریدنے گئے ہوئے تھے. اس خط کو پڑھا, قاصد کو روانہ کر دیا, اپنے گھر میں پہنچے, اس خط کا ذکر کیا, امام کے لشکر میں شامل ہو گئے. اور جب آپ کی شہادت مبارکہ ہو گئی پھر آپ نے اس ضعیف لاش کو اٹھایا اور خیموں میں لے کر آئے. اور جب خیموں میں رکھا تو پھر آقا زادیوں نے آپ کا ماتم کیا اور کہا حبیب تو نے ہمارے بھائی کو بچانے کے لیے, ہمارے کنبے کو بچانے کے لیے, ہمارے پردوں کو بچانے کے لیے یہ قربانی دی تھی. تو پردیس میں مارا گیا, ہم بھی بے وطن ہیں لیکن ہم موجود ہیں, ہم تیری غربت پہ روئے. یہاں پھر ایک بریک کا وقت ہے اور یہ بڑا مشکل وقت ہے مجھ پر, کیونکہ میں نے بہت انٹرویوز کیے ہیں مگر صحیح معنوں میں آج مجھے بہت دل سے محسوس ہوا ہے کہ یہ بہت اچھی گفتگو ہے.
اور یہ گفتگو وہ ہے جس کے لیے میں عام طور پر کہتا ہوں کہ اس میں میری گمشدہ آرزو ملی ہوئی ہے جو مجھے ملتی نہیں ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بہت درد مندی سے اور ہنرمندی سے آپ نے گفتگو فرمائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو میں اتنی تاثیر ہے کہ جو سننے والوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے 2 نام بہت پسند ہیں. یہ میرا ایک ذاتی حوالہ ہے. ایک فاطمہ اور ایک زینب. یہ 2 نام مجھے بہت پسند ہیں اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اور سب دونوں کی فضیلت بہت بڑی ہے. جی جی. حضرت زینب سلام اللہ کا نام ختم الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو پروردگار عالم نے عرش سے نام رکھ کر بھیجا ہے. زین کہتی ہیں خوبصورتی کو، اب کہتی ہیں باپ کو. یہ ماں اور باپ کی خوبصورتی تھی کہ کربلا میں آپ کو مشکل کشا بیٹی کہا جاتا ہے. جب شام غریباں ہوتی ہے اس کو شہزادی نے بہت منزلیں طے کی ہیں اور بیوی نے بڑے مصائب دیکھے ہیں. اس بہن کی کیا عظمت ہے، اس بہن کے مصائب کی حد کیا ہے جس نے 2 بھائیوں کو اپنے سامنے دیکھا ہو. اور شہزادی فرماتی تھی میں نے سب سے پہلا جو غم دیکھا اپنے نانا کا دیکھا، پھر میں نے اپنی ماں کا دیکھا، پھر اپنے بابا کا دیکھا، پھر امام حسن مجتبیٰ کا دیکھا، پھر کربلا کو آباد کرتے ہوئے 70 قدم کے فاصلے پر اپنے وہ ٹیلہ زینبیہ بھی دیکھا ہوگا جہاں پہ شہزادی کھڑے ہو کر کربلا کا سارا منظر دیکھتی رہیں. تو وہ اس بہن کے لیے منظر کیا ہوتا ہوگا جو اپنے سامنے ہر جانے والے شہید کو دیکھ رہی ہے جو پلٹ کر نہیں آ رہا اور انتظار کر رہی ہے. ہو سکتے اتنی قربانیوں کے بعد میرا ماں جایا بچ جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ جب تک قربانی امام علی مقام نہیں ہوگی یہ کمزور دین جو ہے یہ بچے گا نہیں. اس دین کو بچانے کے لیے شہزادی کونین فاطمہ زہرا کی بیٹی نے اپنی چادر بھی پرچم اسلام پہ قربان کر. میں تو یہ چاہتا ہوں جی، اور میری یہ بالکل ایک معصوم خواہش ہے کہ آپ بولتی رہیں اور دلوں کے دروازے بھی کھولتی رہیں اور ہم سنتے رہیں. مگر ہمارے پاس ٹائم کی پابندی ہوتی ہے تو بار بار مجھے اشارہ کیا جائے. ایک شعر ضرور ارشد بزمی صاحب کا آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. نکھرا لہو سے جن کے گلستان کربلا، نکھرا لہو سے جن کے گلستان کربلا، وہ تھے عظیم لوگ شہیدان کربلا. اللہ. اور اس پوری شہیدان کربلا میں حسین و منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. امام علی مقام نے یہ تمام قربانیاں دے کر اور ایک دن میں اپنا بھرا کر راہ خدا میں لٹا کر کلمہ وحدانیت کو، اسلام کو اور اس قرآن پاک کی عظمت کو وارث قرآن بن کر ہو تا قیامت بچا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت محبت ہے آپ کی اور آپ نے بہت خوبصورتی سے بڑے ایک روحانی سلیقے سے گفتگو فرمائی. اور میں نے سوال بھی اسی لیے نہیں کیے کہ مجھے آپ کے جواب میں، آپ کی گفتگو میں اتنا لطف آ رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ یہ بات چلتی رہے. تو پھر انشاءاللہ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ تشریف لائیں. یہ تو دن تھا نا، صرف قربانی کی تیاری تھی. تو پھر شام غریبہ بھی تو آپ نے سنی ہے نا کہ ہوتا ہے جب بھی ذکر شہیدان کربلا، آتی ہے یاد شام غریبان کربلا. شام غریباں کو دیکھیں تو اسلام کی محبت یاد آتی ہے کہ اگر شام غریباں کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہمیں تو بنا بنایا کلمہ لا الہ الا اللہ مل گیا. پروردگارہ ان ساری پاک ہستیوں کے صدقے میں ہمارے ملک پاکستان کو اپنے امان میں رکھیں اور ہمیں کلمہ لا الہ کی وحدانیت کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا کریں. بہت محبت جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ.
ناظرین آپ کا بھی شکریہ. اللہ حافظ.